बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो आपका सबक है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस है, अत्ताइमुश्शाकिरु, खाना खाकर शुक्र अदा करने वाला, कस्साइमिस्साबिरी, रोज़ेदार सब्र वाले की तरह है। यानी जो बंदा खाकर अल्लाह का शुक्र अदा करता है वो ऐसे है जैसे किसी ने रोज़ा रखा हो और वो उस पर सब्र करे। अल्लाह पाक ने इंसानों के इस जहान में ज़िंदगी के लिए खुराकें रखी हैं, खाना है, फल फ्रूट हैं। तो जो बंदा भी खाना खाकर शुक्र अदा करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको ऐसा सवाब देते हैं जैसे एक रोज़ेदार सब्र करने वाले को सवाब मिलता है। तो आप लोगों को चाहिए कि जितनी भी हमारे खाने की चीज़ें हैं, पीने की चीज़ें हैं, उनके हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं बताई हैं और वो जो दुआएं हैं वो एक शुक्रगुजारी ही उनमें है। अब देखो कि जब आप खाना शुरू करते हैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खाने की शुरू की दुआ है, और फिर बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह खाने की दूसरी दुआ है। और अगर आप शुरू में भूल गए तो बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु ये खाने की दुआ है, और खाने के दरमियान की हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी, और खाने के बाद की देखो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। और अगर आप किसी के यहाँ खाना खा रहे हैं तो अल्लाहुम्मा अतइम मन अतअमनी वस्क़ि मन सक़ानी। तो इस तरह ये जो दुआएं हैं इनके अंदर शुक्रगुजारी के ही अल्फाज हैं। ऐसे ही जब आप चले वैसे और कुछ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह भी नहीं पढ़े, इन दुआओं को याद कर लें तो जो आपने खाया है उस खाने का हिसाब भी नहीं होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिसाब भी नहीं लेंगे, और उस खाने का इतना आपको सवाब मिलेगा जैसे कोई रोज़ा रखता है तो फिर सब्र करता है। अब आप देखो अभी जैसे मुहर्रमुल हराम के आशूरा के दिन गुजरे हैं, कितनी सख्त गर्मी थी, लेकिन रोज़ा रख कर प्यास भी कितनी लगी, दिन भी बड़े थे, इसके बावजूद शाम तक रोज़ा पूरा किया है ना। सब्र करते रहें आप। तो जब आप कुछ खा कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करेंगे तो इस पर भी आपको बहुत सवाब मिलेगा, इतना सवाब कि जैसे एक रोज़ा रखने वाले को सवाब मिलता है। तो अल्लाह की नेमतें हैं, अल्लाह का रिज़्क़, और अल्लाह ताला ने ये हमें दिए हैं। और देखो घर में इस खाने के लाने का ज़रिया अब्बू हैं, बड़े भाई हैं, अगर इकट्ठे रहते हैं तो चचा ताया हैं। तो जो लोग घरों में रिज़्क़ रोज़ी कमा कर लाते हैं तो अल्लाह से उनके लिए भी दुआ मांगनी चाहिए और उनका भी शुक्राना अदा करना चाहिए। कहते हैं कि जो इंसान किसी इंसान का शुक्र नहीं अदा करता वो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता। इंसानों का शुक्र क्या है, अगर आप सारे इकट्ठे रहते हैं, यानी बाज़ घरों में इकट्ठी फैमिलियाँ रहती हैं और वहाँ का तनख्वाहें जब आती हैं, राशन इकट्ठा आता है, तो आप जब खाना खा लें तो जहाँ आप अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना दुआ पढ़ें तो वहाँ दिल में ही दुआ पढ़ लें, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन अहसनल जज़ाए फिद्दारीन, कि आप सारे इसमें सारे लोग आ गए कि जिन्होंने भी ये खाना मुहैया करने का, जमा करने का जो लोग भी ज़रिया बने हैं, अल्लाह उन्हें दोनों जहानों में इसका सिला दे। तो कितनी बड़ी दुआ है और कितनी अच्छी दुआ है। और देखो शुक्रगुजारी ना अल्लाह ताला को बहुत प्यारी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। खुद अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर फरमाया कि अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो हम नेमतें बढ़ाएंगे। ये तो यहाँ खाने का जिक्र है ना, कि खाने पर शुक्र अदा करना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बेशुमार नेमतें दे रखी हैं, हम लोग उन नेमतों को गिने तो गिन भी नहीं सकते। आप देखो कि अल्लाह ने आपको आंखें दे रखी हैं, कितने लोग ऐसे हैं, आप बाहर बाजार जाओ
جو ہاتھ میں کشکول لیے ایک کٹورا لیے مانگ رہے ہیں انہیں نظر بھی نہیں آتا. کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس دنیا کو دیکھ نہیں سکتے, اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھ نہیں سکتے. تو آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہے, اور اللہ کی اس نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ آپ نے مجھے, آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ نے مجھے روشنی تو عطا کی آنکھوں کی. پھر دیکھو دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ نے آنکھیں عطا کی ہیں پر وہ آنکھوں سے غلط چیزیں ہی دیکھتے رہتے ہیں. آپ لوگ جو بچے صبح سے شام تک قرآن شریف دیکھتے پڑھتے رہتے ہیں, اور جو بچے 1-1.5 گھنٹہ پڑھتے ہیں, ان ساروں کو اللہ جی کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ اتنے پل ہم نے آپ کی کتاب کو دیکھا ہے, آپ کی کتاب کو پڑھا ہے, وہ الفاظ دیکھے ہیں جو آپ نے بولے ہیں, اور وہ الفاظ دیکھے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے تھے. آپ کے 1,44,000 شاگردوں نے یعنی صحابہ نے دیکھے تھے, صحابیات نے دیکھے تھے, اور تابعین نے دیکھے تھے, تبا تابعین نے دیکھے تھے, اولیاء کرام نے دیکھے تھے, شہداء نے دیکھے تھے. یا اللہ میں وہ لفظ دیکھ رہی ہوں, تیرا شکر ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ یہ نعمت اللہ نے بے شمار انہیں دے رکھی ہے, پر انہیں نصیب ہی میں نہیں ہے کبھی قرآن کو کھولنا. کتنے ایسے دنیا میں سائنسدان ملیں گے جو باریک سے باریک جرثومہ تو دیکھ سکتے ہیں, پر انہیں یہ کتاب دیکھنا نصیب نہیں ہے, بلکہ ایمان لانا نصیب نہیں ہے. تو کتنا رب کریم کا شکر ہے کہ بے شک ہمارے پاس ذاتی گھر نہیں ہے, رینٹ پہ رہتے ہیں, اپنی گاڑی نہیں, لوکل جاتے ہیں, بے شک 3 وقت کا اچھا کھانا نہیں ہے, پر آپ سب یہ اللہ کا لاکھوں کروڑوں بار شکر ادا کریں کہ اس نے بے شمار لوگوں میں سے ہمیں یہ نعمت دے رکھی ہے کہ ہمارے پاس آنکھیں ہیں, اور پھر ان آنکھوں سے ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں جسے وحی کہا جاتا ہے, جو اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام پر اتاری, اور جو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت اتنے سارے لوگوں کے ذریعہ سے ہمیں دی ہے. تو جب ان چیزوں کو یاد کرو گے تو پھر شکر ادا الحمدللہ پڑھو گے, اور پھر شکرانے کا ایک وہ کلمات ہے جو بہت خوبصورت ہے کہ اللہ کی کسی نعمت کو جب بھی آپ ہاتھ دیکھ رہے ہیں, پاؤں آپ کے, آپ کا پورا جسم, آپ دیکھو دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو سیدھا بیٹھ بھی نہیں سکتے, وہ لیٹے رہتے ہیں. بلکہ ایک دفعہ بازار میں ایک شخص کو دیکھا گیا کہ وہ چھوٹی سی باسکٹ تھی, وہ اس کے اندر بیٹھا ہوا تھا وہ زیادہ عمر کا بندہ, پر وہ چھوٹی سی ایک باسکٹ میں اتنا سا وہ ہوا پڑا تھا, اور اس باسکٹ کے سائڈوں پر ٹائر تھے, اور وہ اس کو گھسیٹ گھسیٹ کے لے جا رہا تھا. وہ بڑا انسان تھا, پر اس کو وجود کتنا چھوٹا سا ملا ہے. اور آپ انٹرنیٹ پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو کہ کتنے لوگ ایسے ہیں, چھوٹا سا جسم ہے اور اتنا بڑا سر ہے کہ جو ماں کے ہاتھوں میں بھی نہیں آ سکتا, اور یہ سارا جسم چھوٹا سا ہے, اور ٹانگیں اتنی لمبی ہیں کہ وہ بیڈ سے بھی باہر کو جا رہی ہیں. تو یہ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے کہ اس نے اتنا خوبصورت بدن دیا, جسم دیا, اور چہرہ دیا. کتنے لوگ ہیں جن کی ایک ہی آنکھ ہے, ایک پیدا ہی نہیں ہوئے, اور کتنی ہی بچے ایسے ہیں جن کے ہونٹ کٹے ہوئے ہیں, وہ پیدائشی کٹے ہوئے, کیا کر سکتے ہیں. کتنے بچے ایسے ہیں جن کے ہونٹ ہے ہی نہیں سرے سے, کتنے بچے ایسے ہیں دنیا میں جن کی یہ پلکیں اور یہ آنکھوں کے پردے تک نہیں ہے, کتنے ایسے جن کے کان نہیں ہے. آپ دیکھو ایک ناخن اگر جسم کے ایک ہاتھ کا ناخن ہی نہ ہونا تو عجیب سا لگتا ہے. اور کیا ہے کہ یہ 5 انگلی 6 انگلیاں ہو جائے تو کتنا عجیب لگتا ہے, اور یہ 5 انگلی 4 پیدا ہو جائے کتنی عجیب لگتی ہیں. تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے کتنا پرفیکٹ اور کتنا زبردست اور کتنا کامل مکمل بنایا ہے, یہ اللہ کی عطا ہے. اور پھر گھنٹوں آئینے کے آگے کھڑے ہو کر آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہو, اپنے چہروں کو دیکھتے ہوئے یہ غور کیا کرو کہ بنانے والے رب نے اپنے ہاتھ سے میرے چہرے کو بنایا. دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو طرح طرح کی میڈیسن استعمال کرتے ہیں, پر ان کا فیس اچھا نہیں ہوتا, کوئی نہ کوئی چہرے پہ گلڑ اور ایسے دانے نکل آتے ہیں کہ چہرہ بدنما ہو جاتا ہے. بلکہ مجھے ابھی بھی یاد ہے, ایک بچی تھی ہمارے پاس, اللہ اسے جہاں پر بھی ہے اگر زندہ ہے
سلامت رکھے. اس کا فیس اتنا خوبصورت تھا، پتہ ہی نہیں چلا. وہ ایک بار ملنے آئی تو اس کے چہرے پہ نا بڑے بڑے گڑھے تھے. میں نے اسے کہا کہ آپ کو کیا ہوا؟ تو کہنے لگی کہ اچانک سے بیماری آئی میرے چہرے پر اور میرا چہرہ سارا جو ہے نا خراب ہو گیا. ایک ذرا چھوٹا سا دانہ بھی نہیں تھا، لیکن پھر ایسے دانے نکلے جنہوں نے چہرہ جلا دیا اور موٹے موٹے گڑھے پڑ گئے اور جو کسی دوائی سے بھرتے نہیں. تو آپ سوچو. اسی طرح ایک بچی تھی، وہ اسے میں نے دیکھا ڈاکٹر کے ہاں کہ اس کا چہرہ سارا خراب تھا. میں نے کہا آپ کے فیس کو کیا ہوا؟ تو کہنے لگی کوکر پھٹا اور میرا چہرہ سارا جل گیا. تو آپ دیکھو آنن فانن میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، کبھی بھی ہو سکتا ہے. یہ بندے کی بس کی بات نہیں. آج ایک بندہ بالکل صحیح سلامت ہے، چل پھر رہا ہے، پتہ نہیں آنے والے وقت میں کیا ہو جائے. ابھی چند دن پہلے ہی انٹرنیٹ پہ کتنی وائرل ہوئی ہے وہ ویڈیو کہ ایک بالکل نوجوان سا بچہ تھا، وہ شاید کالج جا رہا تھا. اس کا اتنے برے طریقے سے ایکسیڈنٹ ہوا کہ اس کا ناف سے نیچے کا حصہ کٹ کے گر گیا الگ سائڈ پہ، اور اس کا اوپر والا بدن ہے اور وہ سانسیں لے رہا ہے. اب آپ یہ سوچو کہ اگر وہ بچہ زندہ رہتا ہے اس کا کیا بنے گا؟ اس کا تو آدھا جسم ختم ہو گیا. بلکہ یہیں پہ وہ پڑھتا تھا، چھوٹا جو بچہ تھا جس کے اوپر سے بڑا سا ٹریلا گزر گیا. اب دیکھو اس کا سارا جسم ختم ہو گیا تھا. اللہ پاک اسے آج کی ہماری گفتگو کے صدقے بالکل صحت مند کرے اور وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو پھر سے آئے. لیکن اس کی بھی بہت بری حالت ہوئی تھی. تو یہ مت آپ لوگ سوچے کہ ہم تو چھوٹے، ہمیں کچھ بھی نہیں ہو سکتا. کبھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن یاد رکھو شکر ادا کرنے والی زبان اور جن جن نعمتوں پر شکر ادا کیا جائے گا ان نعمتوں کو کبھی زوال نہیں آئے گا. وہ نعمتیں کبھی خراب نہیں ہوں گی. آپ کو جو کچھ بھی اللہ پاک نے دیا ہے آپ اس پر شکر ادا کرو. کھانا کھاتے ہوئے شکر ادا کرو، پانی پیتے ہوئے شکر ادا کرو. آپ سوچو کتنے لوگ تھے جنہیں پانی ہی نہیں ملا. بلکہ صبح درس میں بھی میں نے یہی بتایا تھا نا کہ محرم الحرام کا جو مہینہ ہے اس میں دیکھو کہ جن لوگوں کی خوبصورت یادیں ہیں اس مہینے کے اندر، انہیں تو تپتے صحراؤں میں پانی بھی نہیں ملا تھا. اور آپ دیکھو کہ آپ کا جب دل کرتا ہے گھر میں، اداروں میں، ہر جگہ ہر ایک نے ٹھنڈے پانیوں کا انتظام 12 مہینے 24 گھنٹے کر رکھا ہے. آپ کو اگر گرمی ہے تو آپ ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پیتے ہیں، اور اگر ٹھنڈ ہے تو آپ کو موزوں پانی ملتا ہے جو آپ پی سکتے ہیں. ایسے ہی کھانے کے لیے بھی آپ دیکھو کہ آپ کی مما آپ کی خواہش کو سامنے رکھتے ہوئے گھر میں وہی چیز بناتی ہیں جو آپ کو اچھی لگے. آپ جب گھر آتے ہیں تو آپ کی پسند کی چیز ہی بنی ہوتی ہے. تو لاکھوں کروڑوں بار اللہ کا شکر ادا کرو. سب سے بڑا شکر یہ ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. اللہ نے ہمیں اپنا ایک ہونے کا تصور دیا ہے کہ ہم سارے اللہ کو الحمدللہ ایک مانتے ہیں. اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ سے دعا مانگا کرو کہ اللہ پاک سے اسی پر ہمارا خاتمہ ہو. اللہ رب العزت سے جڑنے کے لیے کون سی دعائیں؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے جو درود کئی بار آپ کو کہا گیا نا درود شریف اور بھی بے شمار درود شریف ہے، لیکن یہ درود شریف ایسا ہے کہ جو آپ 3 بار پڑھیں گے تو 70,000 فرشتے دعا کریں گے، اس لیے آپ اس کو پڑھتے ہیں.